रहे थे, उस आदमी ने खड़े होकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुश्क साली की वजह से माल तबाह हो गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ फरमाएँ कि अल्लाह हम पर बारान रहमत का नज़ूल फरमाए। चुनाचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते अक़दस बुलंद फरमाकर ये जुमला 3 मरतबा दोहराया, या अल्लाह हमारी फ़रियाद रसी फरमा। नाज़रीन किराम, मैदान करबला एक ललकार गूंजती है, सारी यजीदी फ़ौज जो है वो एकदम हरासा और परेशान हो जाती है। ये जो नारा बुलंद होता है, ये जो वलवला अंगेज़ आवाज़ बुलंद होती है, मैं हुसैन इब्न अली हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, हम अहले बैत नबवी हैं, मैं तुम्हें ऐसी ज़रबें लगाऊंगा कि तुम्हारी गर्दनें उड़ा कर रख दूंगा। नाज़रीन किराम, आज हम उस हस्ती की, उस ललकार वाली हस्ती का जो यौम विलादत है उसकी खुशी मनाने के लिए यहाँ पे आज बैठे हैं। सिलसिलतुन नूर गुलिस्तान मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ऐसे रोशन, खुशबूदार, मुअत्तर, मुअम्बर, तय्यब व ताहिर फूल का ज़िक्र पाक का और उनसे इक्तसाब नूर और इक्तसाब फैज़ हासिल करने के लिए जमा हुए हैं, जिनके बारे में इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। वालिदा उम्मे लैला इंतहाई रकीकुल कल्ब हस्ती, इतनी रकीकुल कल्ब कि जब उनके बेटे को तरीक़ा हर्ब ज़रब सिखाए जा रहे थे तो सैयदना हज़रत अब्बास अलमदार ने एक नेज़ा उस तरफ फेंका जो इस हस्ती की गर्दन या आँखों के करीब से गुज़रा तो वालिदा ये मंज़र देखकर बेहोश हो गई। फिर वही वालिदा मैदान करबला में हम देखते हैं कि सब्र व हिम्मत का कोहे सफ़ा बन के खड़ी है। वहाँ बिल्कुल एक और अंदाज़ और एक और बागपन से हमें उनका पता चलता है। नाज़रीन किराम, ये हस्ती पाक वो है, इमाम अली मकाम जब मैदान करबला में इनको भेजने लगे तो आप पहले जाना चाहते थे, लेकिन इनके इसरार पर इस नौजवान के कुर्बान जाएँ, उसकी अज़्म हिम्मत और उसकी शुजात और दलेरी पे कहा, नहीं अब्बा जान, पहले मुझे जाने दें। जब ये वहाँ पे गए और जिस तरह यजीदी फ़ौज के इन्होंने पर्चे उड़ाए और उसके बाद जब इनकी शहादत हुई तो सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जाते हैं, इनका लाशा उठाते हैं, जाते हुए बाप की सारी दाढ़ी के बाल, रीश मुबारक के बाल से आते, और जब वालिद अपने बेटे का लाशा उठा के वापस खैमों की तरफ आए हैं तो वो सारी रीश मुबारक सफ़ेद चांदी नुमा हो चुकी थी। ये गम की कैफियत थी। नाज़रीन अब सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल पाक हो जाता है और सैयद शुहदा इमाम अली मकाम चूँकि दोशे मुस्तफ़ा पर खेलते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर हर वक्त उनके सामने रहता था। इश्क की आखिरी मंजिलें, जो आखिरी मंजिल हमारे तसव्वुर से मावरा है, वहाँ तक पहुँचे हुए थे। विसाल पाक के बाद हिजर नबी में रात दिन तड़पते थे और इशा की नमाज के बाद दुआ किया करते थे, या अल्लाह करीम मुझे एक ऐसा फ़र्जंद अता फरमा दे जो शबीह मुस्तफ़ा हो, जिसको देख के मेरी आँखों ठंडी हो, जिसको देख के मेरा दिल सुकून हासिल करे और जिसको देख के मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ लगे कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया है। नाज़रीन किराम, ये हस्ती कौन थी? ये हस्ती पाक वो थी कि औसाफ़ अकबर क्या हूँ, औसाफ़ अकबर क्या हूँ बयां, हम शक्ल नबी हम वस्फ़ अली, वो चाँद था उम्मे लैला का ज़ैनब की कमाई करबल में। आज हम ज़िक्र पाक कर रहे हैं विलादत बासादत सैयदना अली अकबर बिन सैयदना इमाम हुसैन सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलाम। मेरे साथ आज शरीक गुफ्तगू नाज़रीन किराम इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे मुल्क की इल्मी शख्सियत जनाब अल्लामा मोहम्मद अमीन शहीदी साहब आ गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शहीदी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी लाहौर स्टूडियो से जी मेरे साथ हैं अल्लामा मोहम्मद अहमद बरकाती, नौजवान स्कॉलर, दर्जनों किताबों के आप मुसन्निफ़ हैं। इनके साथ ही बहुत ज़हीन और काबिल नौजवान प्रोफेसर बशारत सदीक अज़ाबी, आप इनको भी सुनते रहते हैं मेरे प्रोग्रामों में। और आज एक नई आवाज़, बड़ी खूबसूरत आवाज़ नाज़रीन किराम, मनकबत मैंने आपको सुनवानी है। साहिबज़ादा उस्मान हसनैन सिद्दीकी ये मेरे पहली दफ़ा मेहमान बने हैं, मैंने अभी इनसे कलाम सुना, बड़ी खूबसूरत आवाज़, मुझे कारी ज़ुबैद रसूल याद आना शुरू हो गए थे इनको सुन के। आज हम सादत हासिल करेंगे। अल्लामा मोहम्मद अहमद बरकाती, आपसे ही आज मैं शुरू कर लेता हूँ। जी, सीरत व सूरत, किरदार, गुफ्तार, चाल, यूँ लगता था कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अली अकबर बिन हुसैन बिन अली मुर्तज़ा शेर खुदा ताजदार हलता सलामुल्लाह अलैहिम अजमाइन। आप वो अज़ीमुल मर्तबत हस्ती हैं जिनको हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा का पोता होने का, मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा का पोता होने का शर्फ़ हासिल है। हज़रत अली अकबर आपकी विलादत
کہ سن میں کچھ اختلاف ہے، بعض نے سن 33 ہجری اور بعض نے 43 ہجری تحریر کیا ہے، اور 11 شعبان المعظم آج کی ہی تاریخ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت طیبہ طاہرہ میں جو بچپن کے ایام گزارے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شبیہ مقدسہ جو آپ کے قلوب و اذہان میں جو دل ہوتے ہیں، ایک دل نہیں بلکہ جتنے دل آپ سے محبت میں دھڑکتے ہیں، ان دلوں میں بھی جو شبیہ مصطفیٰ وہ پہنچایا کرتے تھے، آج یہ کیفیت محسوس ہو رہی تھی کہ وہ مجسم صورت میں آقا کی کیفیت سامنے ہو، صورت سامنے ہو۔ بارہا التجا کی تو اس کی تسکین کے لیے رب کائنات نے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے گھر میں ایک حسین صورت، خوبرو صورت فرزند ارجمند عطا کیا، جس کو شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کی جو جہاں تک تسمیہ داری کا معاملہ ہوا، نام مبارک رکھنے کا، تو آپ نے اپنے والد محترم سے، ہر بیٹے کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے، تو اپنے والد محترم حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام رکھا، اور بڑا ہونے کی وجہ سے ساتھ میں اکبر کا اضافہ کیا۔ ایک اور بیٹے تھے علی اوس امام زین العابدین، ایک اور بیٹے تھے حضرت علی اصغر، 3 اور بیٹے تھے، 6 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں تھیں آپ کی۔ تو آپ نے یہ فرمایا تھا اس کے بعد کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 1000 بیٹا دے تو بھی میں ان کے نام اپنے والد محترم کے نام پہ رکھوں۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کی محبت تھی اپنے والد محترم سے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ اپنے بیٹے کو، فرزند کو دیکھ کر اپنی جو ایک دید کی پیاس تھی حضور علیہ السلام کے دیدار کی، اس کو بجھایا کرتے تھے دیکھ کر، اور پھر اسی لیے ان کی خاطر آپ نے ہر وہ ان کے ناز اٹھائے جو آقا کریم علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے اٹھائے تھے۔ جی ٹھیک ہے، بشارت ان کی تربیت اور ان کے ننہال۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، آج ہم خاندان اہل بیت کے اس شہزادے کا ذکر کر رہے ہیں جن کو امام علی مقام نے اللہ سے مانگ کر لیا۔ آپ نماز عشاء کے بعد آپ کا مراد جی بالکل مراد امام علی مقام دعا کرتے تھے کہ ایسا بیٹا عطا ہو کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد جو ہے آتی ہے تو اس کو دیکھ کر اس دل کو سکون ملے اور آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ آپ کا جو خاندانی پس منظر ہے اس حوالے سے جو آپ کی والدہ ہیں حضرت ام لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پوتی تھی حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور حضرت جی بالکل حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دین اسلام کے لیے خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ صلح حدیبیہ کے اندر ہم ان کا کردار دیکھتے ہیں، اور پھر اس سے پہلے صلح حدیبیہ میں ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ جی بالکل نہیں لائے تھے، اور زمانہ جاہلیت کے اندر بھی جو قبیلہ سقیف ہے اس کے آپ سردار تھے، اور آپ کے خاندان کے پاس اکثر یہ سرداری رہی، اور آل طائف میں سے بھی تھے۔ جب آپ ایمان لائے تو اس کے بعد آپ کے ذریعے پھر پورا قبیلہ مسلمان ہوا، یہ اعزاز بھی آپ کو ملا۔ اسی طرح حدیبیہ کے موقع پر جو آپ سفیر بن کر آئے قریش کی طرف سے، اور اسلام ابھی قبول نہیں کیا، تو میں مختصراً وہ صرف الفاظ عرض کر دیتا ہوں جو آپ نے وہاں جا کر کہے۔ تو آپ نے قریش سے کہا تھا کہ تم نے مجھے اس لیے بھیجا تھا کہ میں دیکھ کر آؤں کہ ان سے جنگ ہو سکتی ہے یا نہیں، تعداد میں کتنے ہیں۔ تو تعداد تو جتنی بھی ہے لیکن ان سے جنگ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ جو صحابہ کرام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ خون کے قطرے کیسے گرنے دیں گے؟ تو ایسا ادب اور ایسی تعظیم تو میں نے بادشاہوں کے درباروں میں نہیں دیکھی جو میں نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی ہے کہ صحابہ کرام کس طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کی والدہ کا ایک تعلق یہ تھا۔ اسی طرح جو آپ کی والدہ ہیں ان کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ بھی تھا۔ پھر آپ کے والد حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق بنو ہاشم کے ساتھ تھا۔ تو اس طرح حضرت شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 بڑے خاندانوں کے درمیان ہے کہ ایک طرف بنو امیہ ہے، دوسری طرف بنو سقیف ہے، اور پھر بنو ہاشم ہے۔ تو ان تینوں خاندانوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ تعلیم و تربیت کے حوالے سے آپ نے فرمایا، تو آپ دیکھیے کہ جس آغوش میں آپ نے آنکھ کھولی ہے تو علم وہاں، روحانیت وہاں۔ واہ 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 واہ۔ سب سے پہلی تربیت جو ہے وہ آپ کی، جی بالکل، باب مدینۃ العلم، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال آپ ان کے زیر تربیت رہے۔ پھر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال ان کے زیر تربیت رہے، 10 سال امام علی مقام کے زیر تربیت رہے۔ اب ان ساری شخصیات کو دیکھیے، ایک طرف باب مدینۃ العلم، دوسری طرف حضور کی سرداری کے وارث، شجاعت کے وارث، پھر صداقت کے وارث، سخاوت کے وارث، ان کی گود کے اندر آپ نے تربیت پائی۔ اور جی میں شہیدی صاحب کی طرف جاؤں گا۔ علامہ صاحب، دنیا کے 4 بہادر ترین جو بہادر تھے، ایسی شخصیات 4 دنیا کی، مولا علی شیر خدا جس طرح بشارت کہہ رہے تھے، امام حسن، امام حسین، اور سیدنا عباس علمدار ان کے جوہر، یہ ساری چیزیں سمٹ کے سیدنا علی اکبر کے اس سراپا میں آ گئی تھی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ کے اس پروگرام کی توسط سے تمام عالم اسلام کو حضرت علی اکبر علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر، ولادت سعادت کے موقع پر مبارکباد پیش کروں گا۔ یہ سعادت ہے کہ ہمیں یہ توفیق ملے کہ ہم ان کا ذکر خیر کریں اور لوگوں تک ان کے فضائل اور کمالات کو پہنچانے کا ایک ذریعہ بنے۔ شاید یہی چیز ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں نجات کا باعث بن سکے۔ میں 2 پہلوؤں کی طرف اشارہ کروں گا۔ دیکھیے، اس ہستی کے حوالے سے ان کا جو ظاہری ان کی شباہت اور ان کے خلق و خو کے حوالے سے مورخین نے لکھا ہے، اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی تخلیق کے اعتبار سے شبیہ رسول تھے، اور دوسرا اپنے اخلاق کے اعتبار سے شبیہ رسول تھے۔
تو اس میں بعض مورخین نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی شدت امام حسین علیہ السلام کو ہمیشہ محزون رکھتی تھی، تو اس لیے ان کی دعا ہوتی تھی کہ اللہ ان کو ایسا بیٹا دے جو شبیہ رسول ہو۔ اللہ نے وہ دعا قبول کر لی اور حضرت علی اکبر کی صورت میں ایسا بیٹا عطا فرمایا۔ اس لیے کربلا کے واقعے میں جب ایسا چاند عطا فرمایا میدان کربلا کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے جی ایسا چاند عطا فرمایا اللہ نے جی اس کے سامنے چاند کی روشنی مان پڑ جب جاتی۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے میدان کربلا کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو وہاں پر امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو جملہ نکلا وہ یہی تھا کہ اب میں اپنی ذریت میں سے ایک ایسے بیٹے کو میدان کی طرف بھیج رہا ہوں جو شباہت اپنی ظاہری شباہت میں بھی نبی کریم کے شبیہ ہے اور جو اپنی خلق و خو اور عادات و اطوار کے لحاظ سے بھی نبی کریم کے شبیہ ہے، اور ہمارا پورا خاندان جب کبھی نبی کریم کو یاد کرتا تھا، اس جوان کو دیکھتا تھا، تو آج یہ جوان مجھ سے بچھڑنے جا رہا ہے اور اپنے رب کے دین پر قربان ہونے جا رہا ہے۔ جب آپ اس ہستی کی زندگی اور اس کی جوانی کو دیکھیں تو جیسے ابھی میرے پیشرو دوستوں نے عرض کیا فرمایا کہ مدینہ میں جو آپ کی زندگی گزری ہے اس میں اس شخصیت کو ایک باکرامت شخصیت کے طور پر ارد گرد کے تمام لوگ پہچانتے تھے۔ اس لیے اگر مدینہ میں کوئی فقیر آتا، کوئی مسکین آتا، کوئی غریب آتا اور وہ محتاج ہوتا، ضرورت مند ہوتا، تو اگر کسی سے مانگنے کے لیے وہ ہاتھ بڑھاتا تو اس کو دکھایا جاتا کہ فلان دروازے پر جاؤ جس کے اوپر ایک چراغ جل رہا ہے۔ تو یہ کرامت کی علامت ہوتی تھی کہ جس گھر کے چوکھٹ کے اوپر چراغ جل رہا ہو، لوگ وہاں پر آ کے جب مانگتے تھے تو مالک اس کو نہیں دیکھتا تھا اور مانگنے والا مالک کو نہیں دیکھتا تھا، اس کی جو بھی خواہش ہوتی تھی وہ پوری ہوتی تھی۔ تو اس اعتبار سے حضرت علی اکبر کرامتوں کا وہ مجسمہ ہے کہ ان کے دروازے پر آ کر ہر مانگنے والا اپنی پوری مراد لے کر جاتا تھا اور خالی ہاتھ کوئی نہیں لوٹتا تھا۔ اس لیے آپ کو کریم اہل البیت بھی کہا گیا، مدینہ میں یہ چیزیں معروف تھیں۔ ہم بھی تو مانگتے ہیں، ہم بھی تو اس در کے ایمان مانگتے ہیں اور ان کے مقام کے حوالے سے اس کوئی شک نہیں اگر ہمارا یہ جو رابطہ ہے اس در کے ساتھ، اس رابطے کو اللہ اگر قبول فرما لے تو میرا خیال ہے ہماری اس دنیا کی زندگی اور اس دنیا کی زندگی کے لیے یہی ہمارا رشتہ کافی ہے کہ ہم نجات پا سکیں۔ بہت شکریہ جی علامہ صاحب، میں لاہور اسٹوڈیو کی ذرا بات کر لوں۔ علامہ صاحب بڑی اچھی بات انہوں نے شاید انہوں نے کہا اللہ قبول کر لے۔ میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے قبول کرنا ہوتا ہے تو یہ توفیق عطا فرماتا ہے، ہر ایک کے مقدر میں یہ نہیں ہوتا، مقدر والوں کے مقدر میں ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے اپنی عقیدت، نیاز مندی اور ہم اس در کے گداؤں میں اپنے آپ کو شامل سمجھتے ہیں، یقین ہمیں بے شک جی اس میں ہر خواہش باپ بیٹے کی پوری کرتا تھا۔ سبحان اللہ، یقیناً اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ جس طرح خود آقا کریم علیہ السلام امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو خود پورا فرمایا کرتے تھے، تو چونکہ مانگ کے لیا تھا تو اسی لیے امام بھی اسی طرح حضرت علی اکبر کی زبان سے نکلے ہوئے جملے بھی پورے فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی اکبر نے عرض کیا، ابا جان انگور اور کیلا کھانے کو جی چاہتا ہے، اور وہ موسم ایسا تھا نہیں کہ وہاں دستیاب ہوتا، تو آپ نے جب دعا فرمائی تو فوری طور پر غیب سے آپ کی خدمت میں انگور اور کیلے جو ہیں وہ حاضر ہو گئے۔ تو جب حاضر ہوئے وہ کھانے لگے، حیران ہو گئے، ابا جی یہ کیسے آ گئے؟ آپ نے فرمایا بیٹا یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے، ما عند اللہ اکثر منہ، اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ ہے، کس کے لیے؟ اولیائی، اپنے اولیاء کے لیے۔ غازی صاحب جملہ یہ ہے کہ امام فرما رہے ہیں اپنے اولیاء کے لیے اس سے زیادہ ہے۔ اولیاء تو عام بندہ ہوا کرتا ہے، یہ تو اہل بیت اطہار ہیں، یہ اولیاء کے سردار ہیں، اولیاء کے آقا۔ ہاں جی، عام اگر اولیاء اگرچہ وہ بھی عام نہیں ہوتے، عام لوگوں میں سے خاص ہوتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ کے ہاں خاصوں کے خاص یہ ہے۔ ہاں جی، خاص الخاص یہ ہو گئے۔ تو اسی لیے آپ کی زبان سے کوئی بھی جملہ نکلتا تو امام علی مقام اس کو ضرور پورا فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں آپ کے حسن کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زلفیں انہوں نے بھی رکھی، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ سنوارا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام کے رخسار مبارک ان کی یہ خوبی تھی کہ آپ کو یہاں سے صفائی وغیرہ کروانا نہیں پڑتی تھی، مثل ہلال آپ کی داڑھی مبارک ویسے ہوا کرتی۔ اسی طرح حضرت سیدنا علی اکبر علیہ السلام کی بھی تھی، سرکار دو عالم علیہ السلام کے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جب کسی غیر مسلم کو مسلمان ہونے کی خواہش ہوتی اور وہ یہ کہتا کہ ہمیں اپنے نبی کی زیارت نہیں کروا سکے تو کوئی بات بتاؤ ان کی تاکہ دل میں بیٹھے مجھے پتہ چلے، تو پھر صحابہ اس کو بتایا نہیں کرتے تھے، یہاں لا کے دکھا دیا کرتے تھے، لے جایا کرتے تھے اور پھر حسن مصطفیٰ یہاں سے دکھایا کرتے تھے۔ تو حضرت علی اکبر علیہ السلام اس قدر فہم و فراست میں بھی انتہا درجہ پر فائز تھے کہ جب حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کربلا میں تھے تو 3 دفعہ آپ نے یہ جملہ بولا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون الحمدللہ رب العالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون الحمدللہ رب العالمین، 3 مرتبہ بولا تو کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے عرض کیا، ابا جان یہ جملے جو ہیں استرجاع کے اور تحمید کے، یہ تو اس وقت بولے جاتے ہیں جب دنیا سے کسی کے جانے کا معاملہ آ جائے، اس وقت ایسا عام یہ کثرت استعمال نہیں تھی ان جملوں کی۔ تو پھر حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ میں نے ابھی جو نیند میں تھا میں نے یہ دیکھا کہ غیب سے آواز آ رہی کہ یہ لشکر آگے جا رہا ہے،
یہ اہل بیت آگے جا رہے ہیں اور آگے موت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ اب یہ سوال کرنا بھی کوئی عام معمولی بات نہیں تھی، اور امام نے بھی فوری طور پر جو وضاحت دے دی، یقین دلا دیا کہ آگے کا سفر جو ہے کوہ جانا میں جانا یہ سر دینے کے لیے ہے، واپس مڑنے کے لیے نہیں ہے۔ تو حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اس چیز کو بھی قبول کیا، اور پھر وہ بات جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی اکبر کی ایک سنت پوری دنیا کے نوجوانوں کے لیے قائم ہو گئی، اور وہ یہ تھی کہ کربل کا میدان ہے اور وہاں پر آواز گونج رہی ہے اذان کی صورت میں حضرت علی اکبر علیہ السلام، واہ مؤذن کربلا، اور کربلا کا ذرہ ذرہ ان کی اذان کی گواہی دے رہا ہے۔ اور آج کے نوجوانوں کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ بھی مسجد میں جائیں تو کچھ اور نہ صحیح تو زندگی میں کم از کم اپنی جوانی میں ایک اذان جو ہے وہ سنت علی اکبر سمجھ کر ضرور ادا کریں، انشاءاللہ ان کی روحانیت پوری سرپرستی فرمائے۔ جی مؤذن، ان کا تو کام ہی اذانیں دینا ہی تھا، یہ ہمارے والی اذان نہیں، ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور پھر مجاہدوں کے مجاہد اعظم کی جو اذان ہوگی اور کربلا میں ہوگی، شہادت سامنے نظر آ رہی، اس کی تاثیر کیا ہوگی؟ غازی صاحب آپ تعلیم و تربیت کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو میں ایک شخصیت اور ان کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی کردار ان کی تربیت کے حوالے سے بڑا اہم ہے۔ جس طرح بعض روایات میں ہے کہ جب ان کی پیدائش ہوئی تو یہ حضرت امام علی مقام کو مبارکباد دینے کے لیے گئی، پھوپھی جان تھی، اور ان سے عرض کیا کہ آپ مجھے کچھ انعام دیں گے؟ تو پوچھا کہ آپ مانگیں، تو کہا آپ نے ہر ایک کو انعام دیا لیکن میرا انعام جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہوگا، وہ یہ ہے کہ آپ ان کو تعلیم و تربیت کے لیے میری جھولی میں ڈال دیں۔ فصاحت اور بلاغت کے حوالے سے جو تربیت حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے، کائنات کی خطیبہ اعظم نے تربیت کی۔ بالکل۔ اور غازی صاحب دوسری بات، علامہ برکاتی صاحب کی بات کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں، واقعہ کربلا کے اندر جتنے واقعات ہیں اور جو اس کی جزیات ہیں یہ اہل بیت نبوت کے ہر فرد کی نگاہ کے سامنے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اولیاء کرام کی اس مومنانہ فراست کی بات کرتے ہیں کہ ماضی حال مستقبل ان کی نگاہوں میں سب برابر ہوتا ہے، تو ولایت جن کے گھر سے چلی ہے، حضرت مجدد الفسانی کا وہ جملہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا، جو آپ نے مکتوبات شریف کے اندر لکھا اور غالباً آپ کا آخری مکتوب ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ پہلی امتوں کے اندر بھی جو ولی بنا ہے وہ حضرت مولا کائنات کے توسط سے بنا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ وہ کیسے، تو آپ نے فرمایا کہ علی وہ ہیں جو عالم ارواح میں بھی ولایت تقسیم کیا کرتے تھے، تو ولایت جن کے گھر سے چلی ہے تو ان کی مومنانہ فراست کے وہ سارا منظر سامنے دیکھ رہے تھے، جیسا کہ واقعہ عرض کیا۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج صدیاں بیتنے کے بعد ان مصائب کا جس انداز سے ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ان کے لیے مصائب نہیں تھے، ان کے لیے وہ مصیبت نہیں تھی، اذیت نہیں تھی، وہ ایک آزمائش تھا، امتحان تھا۔ آپ نے انٹرو میں ایک ذکر کیا کہ امام علی مقام جب میدان کربلا میں بیٹے کو اٹھانے گئے تو داڑھی ان کی سفید ہو گئی، لیکن یہاں ساتھ ایک اور بات میں عرض کرنا چاہوں گا، حوصلہ دیکھیں نا آپ کہ حضرت ہور کے جوان بیٹے شہید ہوئے تھے اور وہ اپنے بیٹے کی لاش اٹھانے جانا چاہتے تھے، تو امام علی مقام نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا جوان بیٹا ہے، آپ کیسے اٹھا کر لائیں گے، آپ رکے میں اٹھا کر لاتا ہوں۔ اور جب حضرت علی اکبر شہید ہوئے تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ وہاں لاش اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، پیکر صبر و استقامت بن کر آپ خود گئے اور اپنے اس جوان بیٹے کی لاش کو اٹھا کر لائے۔ امین شہیدی صاحب، کارلائل نے لکھا تھا نا، میں نے دنیا کے بہادروں کے قصے جمع کرنے کا مجھے شوق تھا، میں نے پوری دنیا کے بہادروں کو پڑھا لیکن حسین ابن علی علیہ السلام جیسا بہادر میں نے نہیں دیکھا۔ چند قدم پہ بھائیوں کی لاش پڑی ہے، بیٹے کی لاش پڑی ہے، اس کے باوجود کہتا ہے وہ سرے منہ بال برابر اپنی اس استقامت اور جو حق کا راستہ تھا بال برابر نہیں ہٹا۔ کیسا منظر ہے جی؟ اس میں کوئی شک نہیں، چونکہ یہ خاندان رسالت ہے، یہ خاندان نبوت ہے، یہ خاندان ولایت ہے، اس کا ہر بچہ اپنے فضائل اور کمالات کے اعتبار سے اس مقام پر ہے جس کا تصور کوئی اور فرد، امت کا کوئی اور فرد کر ہی نہیں سکتا۔ جب ہم کہتے ہیں نا کمال کسی بھی صفت کے حوالے سے، تو اس کا وہ جو سب سے اوپر اور اعلیٰ جس کی جو منزل ہے، اس منزل پر اگر آپ کسی کو موجود پا سکتے ہیں تو وہ یہ ہستیاں ہیں۔ گویا غیرت کی جب ہم بات کریں گے تو غیرت کی معراج پر یہی ہستیاں نظر آئیں گی، شجاعت کے سب سے اونچے مقام پر یہی ہستیاں نظر آئیں گی، نہیں شجاعت جن پہ ناز کرے، وفا، شجاعت، علم، حلم جن پہ ناز کرے، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ بالکل بالکل بالکل، یہ جو ویلیوز ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے یا جن تک انسان کو پہنچانے کے لیے انبیاء آئے، ان ویلیوز کی کمال کی جو شکل ہے وہ ان ہستیوں میں نظر آتی ہے۔ اب وہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ سخاوت ہو، ذکاوت ہو، ہوشیاری ہو، عقل مندی ہو، شجاعت ہو، سخا ہو، عطا ہو، جو بھی ہو، اس اعتبار سے جب ہم اہل البیت کے کسی بھی فرد کو دیکھتے ہیں تو وہ ان تمام کمالات کا مظہر عتم نظر آتے ہیں۔ تو حضرت علی اکبر ان ہستیوں میں سے ہیں۔ لہٰذا کربلا کے میدان میں جب حضرت علی اکبر میدان کربلا میں گئے ہیں تو اپنی اس 3 روزہ پیاس کے باوجود جس انداز میں وہ لڑے ہیں میدان کربلا میں، آپ نے اپنے دادا علی شیر خدا کی شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ لشکر یزید کے چھکے چھوٹ گئے، اور جب بہت زیادہ تھک گئے تو واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد یہ روایات میں بھی ہے اور تاریخ میں بھی ہے کہ امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ بابا جان اگر پانی کے چند قطرے مل جائیں تو پھر آپ دیکھیے آپ کا بیٹا شجاعت کے کیسے جوہر دکھاتا ہے۔ تو یہاں پر
عجیب ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی زبان نکالی اور فرمایا کہ میری زبان اپنے منہ میں لے لو. آپ نے جب زبان امامت کو اپنے منہ میں لیا تو دوسرے ہی لمحے گھبرا کے پیچھے ہٹے اور اس کے بعد عرض کیا کہ بابا جان آپ کی زبان پر تو اس وقت کانٹے ہیں اور آپ کی زبان مجھ سے زیادہ خشک ہے. تو تب یہ بعض ہمارے عرفاء اور صوفیہ نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب کبھی کوئی تیر حضرت علی اکبر کی طرف آتا تھا تو نگاہ حسینی کی وجہ سے اس تیر کا رخ مڑ جاتا تھا. تو یہاں پر جب یہ کیفیت دیکھی تو حضرت علی اکبر نے بابا سے کہا کہ بابا جان پھر مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے نانا کی خدمت میں پہنچ جاؤں, حوض کوثر سے سیراب ہو سکوں. تو گویا وہ اجازت طلب کر رہے تھے کہ اب ان تیروں سے مجھے نہ بچائیے بلکہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں جام شہادت نوش کر سکوں. لبریز ہو چکا ہے شہادت کا جام. علامہ صاحب مجھے بریک کے لیے جانا ہے, شہادت کا جام لفظ ہو گیا تھا اور وہ پیاس حوض کوثر کے علاوہ بجھ نہیں سکتی تھی. ناظرین کرام, مجھے مختصر سی بریک کے لیے جانا ہے. یہ ذکر پاک کا ہم کرتے رہیں گے, آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے, اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا. اور آج کے دن کیونکہ امام علی مقام بڑے خوش پرمسرت ہوئے تھے, مولا علی شیر خدا خوش ہوئے تھے, مکین گنبد خضرا خوش ہوتے ہیں, سیدہ زینب خوش ہوتی ہیں کہ آج میرے جو ہے بھتیجے کا ذکر پاک ہو رہا ہے. تو اس طرح امام حسن, امام حسین, یہ سب ہستیاں کربلا والے خوش ہوتے ہیں. اس خوشی میں ہمیں ان کے ساتھ رہنا چاہیے. آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. ویلکم بیک ناظرین کرام. اجابت نے خود بڑھ کے گلے سے لگا لیا تھا امام علی مقام کی دعاؤں کو. وہ دعائیں ساری قبول ہوتی تھیں اور ان دعاؤں کی پھر تاثیر آپ نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا عظیم بیٹا, کیسا حسین بیٹا, کیسا جمیل بیٹا عطا فرما دیا تھا. جی علامہ صاحب. حضرت سیدنا علی اکبر علیہ السلام آپ کی جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی پانی کے حوالے سے, پیاس کے حوالے سے, غازی صاحب اس میں یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت امام علی مقام نے جب کربلا کے لیے سفر شروع کیا تھا مدینہ منورہ سے, تو اس وقت راستے میں ایک آپ کا محب تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن مطیع. تو اس نے اس وقت حضرت امام علی مقام سے آگے جانا منع کیا, لیکن آپ نے فرمایا میں جاؤں گا ضرور. لیکن اس نے کہا اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو چند لمحات مجھے عطا فرما دیں, میری یہ زمین ہے, یہاں ایک نیا کنواں میں کھدوا رہا ہوں اور اطراف میں پانی جو ہے وہ کھاری ہے, شاید آپ کی برکت ہو جائے, یہاں سے پانی میٹھا نکل آئے. تو کنواں تکمیل تک پہنچ رہا ہے, پانی نکلا, آپ ٹھہر گئے تھے, پانی نکلا تو وہ پانی کڑوا تھا, کھاری تھا. تو اس نے کہا حضرت یہ تو پانی کھاری نکلا. تو آپ نے فرمایا لاؤ پیش کرو. اس نے وہاں سے پانی نکالا, برتن میں آپ کو پیش کیا, آپ نے منہ میں پانی لیا, کھاری تھا, آپ نے اسی برتن میں واپس ڈال دیا, کلی کر دی, اور پھر فرمایا جاؤ اس کو جا کے وہاں ڈال دو. اور جب واپس جا کے کنویں میں ڈالا گیا تو پھر فرمایا اب نکالو. جب نکال کے پھر پیا گیا تو وہ پانی تمام علاقے سے سب سے زیادہ میٹھا ہو چکا تھا. جس سے کھاری کنویں شیراں جہاں بنے, اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. تو اب یہاں پر سوچنے کا یہ مقام ہے کہ امام علی مقام میرے آقا کریم علیہ السلام کے رازوں کے امین ہیں, آپ کی عنایات کے امین ہیں, اور یہ اسی کی ایک جھلک ہے جو میرے آقا کریم علیہ السلام نے پانی میٹھا کیا تھا. تو اگر ہم بخاری شریف پڑھیں تو وہاں پہ نظر آتا ہے کہ صلح حدیبیہ ہی کے موقع پر ایک خشک کنویں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا تیر کہ یہاں پہ لگاؤ. جیسے ہی تیر گاڑا گیا تو وہاں سے پانی کا چشمہ نکل آیا. اگر امام علی مقام وہاں پانی میٹھا کر سکتے ہیں تو کربلا کے میدان میں اسی طرح زمین سے پانی نکال بھی سکتے تھے. لیکن اس کے باوجود اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ پھر ان کا اختیاری معاملہ تھا, اضطراری معاملہ نہیں امتحان تھا نا, کامیاب ہونا تھا اس میں. وہاں کرامت نہیں دکھائی, استقامت دکھانی. اور یہ کرامت تو لوگوں کے لیے دکھائی جاتی ہے, اپنے لیے تو پھر آزمائش جو ہوتی ہے اس میں پورا اتر کے دکھایا جاتا ہے 100/100 نمبر لینے ہوتے ہیں کہ ہم نا اہل نہیں ہیں, الحمدللہ اس چیز کے ہم اہل ہیں. حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے اس فرزند ارجمند کی بات کریں تو جب ان کے وصال کا شہادت کا وقت قریب آیا تو اس وقت جب امام علی مقام نے ان کا سر مبارک جو ہے وہ اپنی گود میں رکھا تو اس وقت یہ عرض کر رہے تھے ابا جان ھذا جد المصطفیٰ والمرتضیٰ, یہ سامنے نانا جان تشریف لے آئے, حضرت مولا علی مرتضیٰ تشریف لے آئے. وہذہ جدتی خدیجۃ الکبریٰ والفاطمہ الزہراء, ابا جان یہ میری نانی جان آ گئی ہیں, دادی جان آ گئی ہیں, ان کی تشریف آوری ہو چکی ہے. یہ میرے تایاں جان امام حسن علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں, آپ کو یہ سب نظر آ رہا ہے, استقبال کے لیے آ رہے ہیں.
اور اسی بات کو تھوڑا پیچھے لے کے جائیں تو کربلا کا یہ واقعہ شروع ہونے سے پہلے رات کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں حضرت علی اکبر کو زیارت ہوئی تو آپ نے وہاں پر آقا کریم علیہ السلام کے دستے مبارک میں 2 برتن تھے پانی کے بھرے ہوئے، تو آپ نے فرمایا پی لو. انہوں نے پیا، عرض کی نانا جان وہ بھی مجھے عطا فرما دے. فرمایا یہ تمہارے والد محترم کے لیے ہے. تو یہ شہادت کی طرف اشارہ تھا کہ پہلے تم شہید ہو گئے، تمہارے بعد تمہارے والد محترم کی شہادت ہوگی، اور اب ان کے وقت شہادت پہ ان کی جو ہے وہ تشریف آوری ہو رہی ہے. اور جب یہ معاملات ہو رہے ہیں تو اب امام علی مقام فرمانے لگے یمسح الدم وجہو، ان کے چہرے سے خون صاف کر رہے تھے امام علی مقام جب یہ جملے بتا رہے تھے کہ یہ نانا جان کی تشریف آوری ہو گئی. اس حالت میں امام علی مقام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فرمایا بیٹا اب تمہارا رخصت ہونے کا وقت آ گیا، جب اتنی عظیم شخصیات تمہیں لینے کے لیے آ گئی ہیں تو اب یہاں پہ تمہارا ٹھہرنا نہیں بنتا. تو اس طرح جو ہے وہ آپ کا جو واقعہ شہادت ہو رہا ہے. اور یہ جتنے شریر لوگ ہیں، بلکہ شمر جو ہے وہ ایک مرتبہ دعا کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا اللہم انک شریف تحب الشرف وانت تعلم انی شریف، یا اللہ تو شریف ہے، شرف کو پسند کرتا، تو جانتا میں تو بہت زیادہ شریف ہوں. تو یہ شریر لوگ بھی اپنے اوپر جو ہے شرافت کے لیبل لگا کر دوسروں کو اگر دکھاتے ہیں تو یہ یزیدی طریقہ ہے. حقیقت حال کے مطابق یہ معاملہ تو یہ پھر وہی لوگ ہیں جو آج بھی یزید کو علیہ السلام اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہتے ہیں اس کی چھٹی کرنی چاہیے، امام المسلمین کے القابات، یہ وہی شمر والی نسل ہی بالکل انہی کے ساتھ ان کا جو ہے وہ تعلق ہے. اگر امام علی مقام کے ماننے والے موجود ہیں تو پھر وہ بدباطن لوگ بھی آئیں گے اور قیامت تک یہ حق اور شیطان جو باطل ہے کا معاملہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولابی، یہ تو چلتا رہنا. اچھا بشارت 14 صدیاں ہو رہی ہیں تو لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ آج خوشی منانے کا کیا معاملہ ہے؟ غازی صاحب اس میں 2 باتیں میں عرض کروں گا. ایک تو اس کی شرعی حیثیت کے حوالے سے تو وہ تو اس پہ سینکڑوں کتابیں لکھی جا چکی، بلکہ اب تو علماء نے یہ کہا کہ اس کے دلائل دینا جو ہے وہ عجیب سی بات ہے. جو چیز اتنی روشن ہو چکی ہے اس پر اب دلائل دینے کی ضرورت نہیں. لیکن ہمیں اس کا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ابلیس بیچارہ بہت تکلیف میں ہے، اور ابلیس زیادہ ابلیسی فکر وہ بہت پریشان ہوتے ہیں. اس میں جو بنیادی بات ہے سمجھنے کی غازی صاحب وہ یہ ہے کہ اس یوم ولادت کو منانے کا مقصد کیا ہے. ابھی جب ہم یہاں بیٹھے ہیں تو کتنے ذکر ہوا خانواد اہل بیت کا، ان کی جرت کا، استقامت کا، صبر کا. یہ صرف سننے کی حد تک نہیں ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، اپنی عملی زندگی کے اندر اس کو نافذ کرنا ہے. یہ درس ہے ان کا ہمارے لیے. اور یوم ولادت منانے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو دوبارہ ہم ذکر کر کے ان کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھیں. غازی صاحب ویسے تو خانواد اہل بیت کے سخاوت کا درس دیا، وفاق کا درس دیا، شجاعت کا دیا، استقامت کا دیا، علم کا دیا، بردباری کا دیا. لیکن خانواد اہل بیت کے اندر ایک خوبی جو اکثر میں اس پر غور کرتا ہوں کہ وہ آپ کو مشترک نظر آئے گی اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ تمام خانواد اہل بیت کے ہر فرد میں منتقل ہوتی رہی، وہ یہ تھا کہ انہوں نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا. آپ نے جو بات فرمائی کہ آج وہ نام نہاد مفکرین جن کے ذہنوں پر بغض کی گرد جمی ہوئی ہے اور جنہوں نے کہا کہ یہ اپنی ذات کے لیے آئے تھے. غازی صاحب بات وہی ہے کہ جب سارے واقعات سامنے تھے اور وہ جانتے تھے کہ ہم آگے ہیں، موت ہمارے پیچھے ہے، تو پھر وہ میدان کربلا کی طرف کیوں گئے؟ یہاں ذات کے انتقام کی بات ذات کی ہوتی تو وہ بیعت کر لیتے وقتی طور پہ. لیکن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھیے، طائف کا منظر دیکھیے، اس کے بعد آپ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کو دیکھیے، دشمن سینے پر چڑھ کر بیٹھ جاتا ہے، آپ دشمن کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں، انتقام نہیں لیتے. امام علی مقام کو دیکھیے، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر ایک شخص نازیبہ کلمات بولتا ہے اور آپ اشرفیوں کی تھیلی اس کو پکڑاتے ہیں. اس نے کہا ایسا حوصلہ اور حلم میں نے کہیں نہیں دیکھا. ہاں جی علامہ صاحب، ایسا حوصلہ اور حلم نہیں دیکھا کہ دشمن جنہوں نے خاندان نبوت کو شہید کیا وہ بھی آئیں تو امام زین العابدین کہتے ہیں بھائی، وہ کہتا ہے مجھے پہچانا، وہ کہتے ہیں میں نے پہچانا میاں تمہیں، وہ تمہارا کردار تھا یزیدی، یہ حسینی کردار ہے ہمارا. جی بالکل. ابھی جیسے میرے پیشو دوستوں نے عرض کیا، فرمایا، دیکھیے یہ جو قصر بنی مقاتل کے مقام پر امام حسین علیہ السلام کے خواب کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جہاں پر کلمہ استرجاع امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک پر جاری ہوا، تو وہاں پر حضرت علی اکبر نے جو جملہ کہا ہے نا، وہ وہی جملہ ہے جو حضرت اسماعیل نے حضرت ابراہیم کے خواب کے جواب میں فرمایا تھا. فرمایا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا جان آپ وہی کیجئے جو اللہ کا آپ کو حکم ہے، آپ اس میں ہم سب کو صابر پائیں گے. آپ حضرت علی اکبر کے ایمان کی بلندی کے مقام کا ذرا مشاہدہ کیجئے کہ مقام وہی ہے جو مقام اسماعیل ہے. لہٰذا یہ جو سفر ہے کربلا کا، یہ سفر شعور کا سفر ہے، ادراک کا سفر ہے، ارادے کا سفر ہے، کوئی ناگہانی سفر نہیں ہے. یہ وہ سفر ہے جس کا آغاز حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی قربانی کی شکل میں کیا، اور اس کی انتہا امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر کی قربانی کی شکل میں کربلا میں کر کے دکھایا. لہٰذا جب آپ کربلا میں حضرت علی اکبر کو دیکھیں یا امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں، جب لشکر اعداء کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آخری لمحے میں بھی جب ارد گرد تمام اپنے اصحاب عزیزوں کے لاشیں موجود ہیں اور کٹی ہوئی، ٹوٹی ہوئی اور تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہوئی لاشیں موجود ہیں، اس وقت بھی آپ کی آرزو یہ ہے کہ کسی طرح سے امت کے ان گمراہ اور گناہگار افراد کی نجات کا باعث بن سکیں اور ان کو اللہ سے جوڑ سکیں اور جہنم جانے سے روک سکیں. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روح کتنی بلند ہے
ارادے کتنے بلند ہیں، شعور کتنا بلند ہے کہ اپنی ذات کہیں پر بھی ان کے پیش نظر نہیں ہے، بلکہ اگر ان کے پیش نظر ہے تو وہی کیفیت ہے جو رسول کریم کی تھی کہ رحمت بن کر آئے، اور آرزو یہ ہے کہ کسی طرح سے کسی ایک فرد بشر کو بھی آتش جہنم سے اگر نجات دلا سکے تو یہ سب سے بڑا فریضہ ہے جو انجام پانا چاہیے۔ علامہ صاحب اگر ذات کے لیے جاتے، اگر ذات کے لیے جاتے، نظر آتا ہے حج کے دن تھے، حج کے ایام تھے، امام علی مقام مکہ سے باہر نکل رہے ہیں، روانہ ہو رہے ہیں کربلا کے لیے، ایک آواز دے دے اے امت محمدی علی صاحب صلاۃ نکلو، ہمیں جا کے جنگ کرنی ہے یزید سے، تو لاکھوں لوگ نکلتے، اس وقت انقلاب آ جاتا۔ امام علی مقام ذات کے لیے تو نکلے ہی نہیں، ذات کے لیے نکلتے تو کوئی بچے لے کے نکلتا ہے، معصوم گھر کی خواتین کو باعزت و عصمت، ان کو کبھی سورج نے جن کا بال نہیں دیکھا، تو یہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، یہ راستہ راہ وفا کا، شہادت کا ہے۔ بالکل۔